Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. फिलिपनज फिलिपियों बाब 2। फिलिपियों बाब 2 1 से 7 आया। मसला एक ही चीज महसूस कर रहा है। एक ही चीज महसूस करना। अब ये एक ही चीज को नकल करने के बारे में नहीं है। अब एहसास हो रहा है। एहसास के बगैर सुराग लगाने से तामीर नहीं होती। तो ये एक ही चीज महसूस कर रहा है। इसलिए एक आयत कहती है, अगर मसीह में कोई तसल्ली हो, मोहब्बत की कोई तसल्ली हो, तो अगर रूह की कोई रफाकत, अगर कोई नर्म प्यार, अगर कोई रहम मेरी खुशी को मुकम्मल कर दे, हम ख्याल होकर। एक ही मोहब्बत है। वही किया, मुत्तफिका महसूस किया। वही चीज है, वही चीज महसूस करना। खुदगर्जी या गुरूर से कुछ ना करें, लेकिन दिमाग की आजिज़ी में एक दूसरे को अपने से ज्यादा अहम समझें। हेलो। क्या आप जानते हैं कि दूसरों को अपने से बरतर समझने का क्या मतलब है? ये वही मोहब्बत है, क्योंकि मोहब्बत में आप ऐसा कर सकते हैं। ये आखिरी आया था। यहां कोई मुकाबला नहीं है। ये दूसरों को बरतर करार दे रहा है। वो कहता है अपने मुफादात को नहीं देखते। ये पादरी दिल है। अपने मुफादात को नहीं देखते, लेकिन हर एक दूसरे की खातिर भी। फिर तुम में क्या है? कहो, महसूस करो, जो मसीह यसू में भी था। गौर करें कि पुलिस पूछ रहा है कि मसीह यसू ने क्या महसूस किया। यह एहसास पुलिस पर जाहिर हुआ। वो पूछ रहा है कि अब भी इसे महसूस करें कि जमात इसे महसूस करे। अब देखो क्या कहता है। कहता है, जिसने खुदा का रूप धार कर खुदा के बराबर होने को डाका ना समझा, बल्कि अपने आप को बेनाम और निशान बनाकर गुलाम का रूप धार लिया। क्या से मिलता जलता बनाया। देखो ये क्या कहता है। देखो ये ज़हनियत हो जो मसीह यसू में थी। और आप कहेंगे, हाँ लेकिन ये मसीह यसू में था और मैं मसीह यसू नहीं हूं। लेकिन आप एक खुदा हैं और आप इसी जगह से आए हैं जहां से वो आया है। हम देवता हैं। तो अगर हम खुदा हैं और ये एहसास दुनिया की बुनियाद से पहले मसीह यसू में था, अगर आप इसी जगह से आए हैं तो आप में क्यों नहीं हो सकता? इसका ख्याल यही है। और उसके लिए आपको अपनी चालों से, अपने होने के तरीके से, जिस तरह से आपकी परवरिश हुई है, से छुटकारा हासिल करना होगा। सियासी और समाजी तश्कील का, क्योंकि ख्याल यह है कि आप इस एहसास तक पहुंच जाएं जो मसीह यसू में मौजूद था। हमारे मसाइल जिस्म से शुरू होते हैं, लेकिन यह एहसास वहां से आपके साथ आता है। और क्या आप जानते हैं कि वो एहसास किया है? रसूली कौंसल। देखो, हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि पाल क्यों पुलिस इससे क्यों पूछता है? ठीक है, वहीं देखो बाब 4 में। आइए इसे देखते हैं। क्या ये पाबिलों के लिए अहम होगा? देखो देखो फिलिपियों बाब 4 आयत 2। मैं उदिये और संतखी से दुआ करता हूं कि वो खुदावंद में एक जहन के हों। इसी तरह वफादार साथी में अब से भी इल्तिजा करता हूं कि इन लोगों की मदद करें जिन्होंने इंजील में मेरे साथ मिलकर, क्लेमेंट और मेरे बाकी साथियों के साथ, जिनके नाम जिंदगी की किताब में मौजूद है, इस हकीकत का तज़किरा करते हुए कि वो वहां से आते हैं, जिंदगी की किताब से। ये कागजात वाली किताब नहीं है, ये वहां खुदा का जहन है जो खुदा ने दर्ज किया है। और फिर अपने देखा कोई मसला नहीं था। वहां 2 बेहतरीन साथी थे, वहां 2 ख्वातीन लड़ रही थीं, लेकिन उनमें एक जैसा एहसास नहीं था।
سب سے بری چیز جو کسی وزارت میں ہو سکتی ہے وہ ہے جب کوئی ایک چیز محسوس کرے اور دوسرا محسوس کرے، کیونکہ دیکھو تسلی دینے والا اس وحی میں تسلی ہونی چاہیے۔ اب کسی بھائی کو سسٹم سے نہیں مار سکتے کیونکہ اس میں خدا کے جذبات نہیں ہے، اور نہ ہی اسے بتاؤ کہ تم اس کے لیے وہی کیوں لائے، دیکھو تم کچھ نہیں جانتے، تم جاہل ہو، میں جانتا ہوں۔ وہ اب خدا کا احساس نہیں رہا کیونکہ خدا اس طرح نہیں بولتا۔ کیا مجھے روکنا چاہیے؟ جب آپ کارروائی کرتے ہیں تو کیا مجھے تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہیے؟ کیا میں ایک لمحے کے لیے رک جاؤں؟ کیا ہم اس پر کارروائی کرتے وقت رک جائیں؟ میں اس پر بھی کارروائی کر رہا ہوں۔ اور پادری آپ یہ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ دوسرے دن خادونت نے مجھ سے کہا دیکھو میں نے تم پر اپنے جذبات ظاہر کیے تھے، اسی لیے لوگ ہیں، دیکھو ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور وہ سب کچھ ٹریس کرتے اور سیکھتے ہیں اور پھر ایک کیوسک قائم کرتے ہیں، اور وہ فضل کو جانتے ہیں، وہ یہ مان کر چلے جاتے ہیں کہ وہ حقیقی فضل کی تبلیغ کرنے والے ہیں، وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ احساس نہیں لیتے۔ انہوں نے وحی اور اسرار تو لیے لیکن احساس نہیں۔ احساس کچھ اور ہے، وہ ہر وہ چیز لے سکتے ہیں جو ہم سکھاتے ہیں اور وہ اسے اصلی یونانی اور عبرانی کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں، ہومیلیٹک مطالعہ کے ساتھ، اور 1000 دوسری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے احساس کو دور نہیں کیا کیونکہ احساس ہوتا ہے اگر روح کی کوئی ہم آہنگی ہو، وہی محبت محسوس کر رہا ہے۔ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو چلے گئے لیکن وہ اپنے جذبات کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو وہ ناکام ہو جاتے ہیں، آخرکار سب کچھ ان پر آتا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ اصولوں کی خلاف ورزی کی، اور اگر تم نے کسی اصول کی خلاف ورزی کی تو گھر تم پر پڑے گا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک اصول عمارت کا سن بنیاد ہے؟ آپ پتھر کو ہٹاتے ہیں اور احرام گر جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر یہ کوئی چھوٹی چیز ہے، وہ چھوٹی سی چیز پوری عمارت کو خراب کر دیتی ہے۔ اپنے جس کے لیے کام کیا ہے اور جو کچھ اپنے ڈالا ہے، کیونکہ پولیس نے یہ کہا چاہے آپ کے پاس تمام اسرار پہلے ہی آشکار ہو جائیں لیکن کوئی محبت، کوئی احساس نہیں ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ احساس خدا کا دل ہے؟ پولیس نے جو کچھ حاصل کیا وہ خدا کا احساس تھا، لیکن جیسا کہ رسول اسے قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اسے روم میں مار ڈالا کیونکہ خدا نے اس احساس کو چھپا دیا اور تحریری وحی کو چھوڑ دیا۔ وہاں 2000 سال لکھے گئے، میں جو کچھ کہتا ہوں وہ سب لکھا ہے اور کسی نے نہیں دیکھا کیونکہ خدا نے احساس چھپا رکھا ہے، اور اگر احساس پوشیدہ ہو تو بابرکت۔ میں نے علماء دین کو دیکھا ہے، کبھی کبھی ان کو سنتا ہوں اور وہ وحی اور تقدیر کی باتیں کرنے لگتے ہیں اور وہ آپ کو دنگ کر دیتے ہیں، وہ آپ کا منہ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ احساس میں نہیں ہے انہوں نے اسے یہاں سنا اور یہ یہاں سے نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شیطان اور گناہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ شیطان آپ کا پیچھا کر رہا ہے اور سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ منافع کو ایک ٹوٹے ہوئے تھیلے میں پھینک دیتے ہیں کیونکہ تھیلی ٹوٹی ہوئی ہے، اور یہ احساس ہے جو وحی کو باندھتا ہے۔ اس احساس کے بغیر کہ آپ انہیں دیکھتے ہیں اور وہ اب بھی ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں، اگر وہ اس احساس کو برقرار نہیں رکھتے ہیں تو آخرکار کچھ ہوتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ کیسے ہوتا ہے؟ خدا خود کچھ ایسا کرتا ہے کہ وہ چلے جائیں کیونکہ یہ روح القدس کے خلاف توہین ہے، احساس نہ ہونا خدا کے خلاف توہین ہے۔ یہ مسیح کے خون کو ناپاک سمجھنا ہے، یہ ایک بھائی کو تکلیف دینا ہے، اسے جسم میں جانا ہے، اور وہاں وہ جو جسم میں جانتا ہے۔ دیکھو خادی نے فیصلہ کرنا کہ جسم کے مطابق کسی کو نہیں جانا، اور اگر آپ اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کونے کا پتھر زمین پر گر جاتا ہے اور عمارت گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل حساب ہے بھائی، خدا کے پاس یہ ہے، دیکھو یہ ایسی بہترین حکومت ہے، اسے زمین پر نہیں پھینکا جا سکتا، یہ دل خدا کا ظاہر ہے۔ دیکھو کیا کہتا ہے رسول، کیا کہتا ہے وہیں فلپیوں کے 3 باب میں، باب 3 میں دیکھو دیکھو کہ وہ یہاں وحی کو کیسے جوڑتا ہے۔ آیت 15 3:15 باب 3 فلپیوں کی 15ویں آیت۔ تو ہم سب جو کامل ہیں یہ کیا ہے؟ یہاں ایک ہی پیشکش کے ساتھ کتنے کامل ہیں؟ کیا آپ اس سے مختلف محسوس کر سکتے ہیں جو میں محسوس کر رہا ہوں؟ اگر آپ کامل ہیں تو آپ کو کچھ اور محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے تو ہم سب جو کامل ہیں یہ کیا ہے؟ اور اگر آپ کچھ اور محسوس کرتے ہیں تو یہ بھی خدا اسے آپ پر ظاہر کرے گا۔ دیکھو
میرا کوئی بھائی ہو سکتا ہے جو مجھ سے مختلف محسوس کرتا ہو اور محسوس کر رہا ہو، لیکن اگر عاجزی ہے تو خدا اس پر ظاہر کر دے گا۔ اور یہ سنو، اگر آپ اسے اس پر ظاہر نہیں کرتے ہیں تو آپ اسے مجھ پر ظاہر کرتے ہیں۔ وہ مجھے بتانے جا رہا ہے، جوس لوئس تم وہ ہو جو غلط ہے، اسے تسلیم کرو، اور مجھے اپنی تذلیل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ وہ چرواہے جو یہاں رہے ہیں اور جو آج یہاں نہیں ہے، وہ کیوں چلے گئے؟ کیونکہ وہ مجھ سے مختلف محسوس کرتے تھے۔ خدا ظاہر کرے گا کہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر اسے مجھ پر ظاہر کرنا ہے تو وہ کہے گا، جوس لوئس دیکھو تم اس کے بارے میں غلط ہو، آپ اس بارے میں غلط ہیں، اپنے یہاں غلطی کی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا لگتا ہے بھائی، دیکھو میں اس اور اس کے بارے میں غلط تھا۔ اس بھائی نے ٹھیک کہا اور ہم اس کے اوپر بھاگے، اور میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ معافی مانگے، جا کر اسے ڈھونڈی۔ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب کیا انہیں اس سے کوئی پریشانی ہوگی؟ جو چھوڑ گئے ہیں وہ کیوں چلے گئے؟ کیونکہ وہ برے تھے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ کچھ اور ہی محسوس کر رہے تھے۔ اگر وہ یہاں نہیں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ اور محسوس کیا۔ بھول جائیں کہ کیا انہوں نے آپ کی طرف غلط دیکھا، اڈیکن نے آپ کے ساتھ ایسا کیا، آپ کے ساتھ وہاں آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے، یہ سب بھول جاؤ، یہاں کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا محسوس نہیں کرتے ہیں تو آپ بالآخر ٹھوکر کھائیں گے۔ یہ احساس ہے، یہ عاجزی کا احساس ہے، یہ دوسروں کو اپنے سے برتر رکھنے کا احساس ہے۔ دیکھو ایسے لوگ ہیں جو مختلف محسوس کرتے ہیں۔ وہاں ایک ملک میں وہ میرے بارے میں اتنی باتیں کرتے ہیں، وہ تھک گئے ہوں گے۔ کوسٹا ریکا میں وہاں تھا ایک لڑکا، ایک نوجوان جو انگریزی اور ہسپانوی بولتا تھا، اور اسے میرے ساتھ مشکل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس نے باپ کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ رسول ہے، اور یہ بات سمجھنے کے لیے لڑکا ابھی تک ایمان میں نہیں بڑھا تھا۔ اس نے کہا، تم اس آدمی کو بت بنا رہے ہو، یہ اور وہ۔ ٹھیک ہے، اور مجھے ایک اور احساس تھا، یہاں تک کہ میں وہاں گیا اور وہ مجھ سے ملا، کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے بغیر بولے آپ کو، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے دیکھنے کے انداز، آپ کے رہنے کے طریقے کو جانتے ہیں۔ جب وہ مجھ سے ملا تو لڑکے نے اپنا نقطہ نظر بدل دیا۔ اس نے کہا، وہ آدمی عاجز ہے، بس کچھ لوگوں نے مجھے یقین دلایا کہ تم مختلف ہو، لیکن جب وہ مجھ سے ملا تو وہ بدل گیا۔ وہ لڑکا عاجز تھا، کیونکہ جب آپ کو خادونت کا احساس ہوتا ہے تو گویا خود مسیح ہوتا ہے۔ اس لیے جب پولس نے ان سے کہا، دیکھو جب میں آیا تو پہلے تم نے مجھ سے مسیح یسوع جیسا سلوک کیا جیسا کہ خود مسیح نے میرے ساتھ سلوک کیا۔ اب کیا ہوا کہ پیڈرو نے ان کے جذبات کو بدل دیا، پطرس اور رسولوں نے جا کر اپنا ارادہ بدل لیا، پولس ان کا دشمن بن گیا۔ ارے بابرکت، یہ موضوع اہم ہے۔ کیا آپ اس موضوع سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ کیا اس کا ذائقہ اچھا ہے؟ کیا یہ پکا ہوا ہے؟ نوٹ کریں کہ میں ہر بار کہتا ہوں، لیکن یہ موضوع پچھلے موضوعات سے بہتر ہے۔ باقیوں کا کیا ہوا؟ یہ جلال سے جلال تک ہے۔ تو احساس یاد رکھیں کہ اگر آپ اس احساس اور ہر چیز کو چھین لیں جو اس نے گزشتہ 14 سالوں میں میرے ساتھ پڑا ہے، آپ انہیں بہتر طور پر مٹا دیں گے۔ اگر آپ ایسا محسوس نہیں کرتے ہیں تو آپ کو 14 سال کی سزا سنائی جائے گی۔ ہمیں ایک ہی چیز محسوس کرنے دو۔ کیا یہ موضوع اہم ہے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ مسئلہ اہم ہے؟ کہو یہ ضروری ہے۔ ہاں، کیونکہ اسی لیے دیکھو خدا نے مجھے یہ نئے 1000 سال کے لیے دیا ہے، اور خدا نے مجھے بتایا، جوزے لوئس، اگر ایسا کوئی احساس نہیں ہے تو اب سمیت ہر کوئی فخر محسوس کرے گا، کیونکہ کرنتھیوں کو پہلا خط 8:1 کہتا ہے کہ علم میں اضافہ ہوتا ہے، محبت بناتی ہے، لیکن علم اور خدا کے اسرار کا علم اس سے بڑھ کر کیا ہے۔ یہ پوشیدہ علم ہے جو کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہ آپ کو لے جاتا ہے اور آپ کو ان پورٹو ریکن ہنس میں سے ایک کی طرح فخر کرتا ہے جو اس طرح چلتے ہیں۔ آپ کو اتنا فخر ہے کہ آپ کسی کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ارے اگر آپ اسے خادونت کے دل کے احساس سے بپتسما دیتے ہیں، یہ اس طرح سے موافقت پذیر ہے جو کہتا ہے کہ دوسروں کو اپنے سے برتر رکھنا۔ آپ جانتے ہیں کہ سال گزر گئے ہیں جہاں کبھی کبھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ لوگ مجھ پر کیوں چلتے ہیں، لیکن میں نے ایسا کام کیا جیسے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، پرسکون ہو جاؤ۔ میں نے غلط ہونے کو ترجیح دی تاکہ دوسروں کی دل آزاری نہ ہو۔ ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ میں عاجز تھا، بلکہ اس لیے ہوا کہ خدا کے احساس نے مجھ پر قبضہ کر لیا تھا، اور اسی وجہ سے میں کبھی کسی سے لڑنے کے قابل نہیں رہا۔ یہاں میامی میں 14 سالوں میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بحث کی ہے، کیونکہ نہ تو ہوا ہے نہ ایک چھوٹی سی دلیل، اور احساس میرے پاس ہے کیونکہ پابلو کو یہ احساس تھا۔ یاد رکھیں کہ پولیس نے کہا، دیکھو اس بھائی کو انتہائی غم میں نہ کھاؤ۔ اب جب نظریے کی بات آئی تو بات الگ تھی۔ اس نے ان سے کہا، ایک طرف ہٹ جاؤ۔ کیا آپ نے وہ دیکھا؟
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا احساس بھی رد کرتا ہے۔ احساس محبت ہے، لیکن یہ ایک محبت ہے جس کے بارے میں پولس نے کہا جو لوگ اس نظریے کی مخالفت کرتے ہیں ان سے دور رہیں، انہیں شرمندہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ڈھونڈتے ہیں، وہ اپنا پیٹ تلاش کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ احساس دنیا بھر کے ہر پادری کے لیے تریاک ہے، ان لوگوں کے لیے جو دنیا بھر میں میری بات سن رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ احساس نہیں ہے تو بالآخر آپ کا پیٹ آپ کو کھا جائے گا۔ وہ انہیں کھاتا ہے، یہ پیٹ کے لیے تریاک ہے۔ تاکہ پیٹ تاکہ آپ اپنے آپ کو تلاش نہ کریں۔ تصور کریں میں نے سوچا کہ وہی ختم ہو گئی ہے، لیکن میں ابھی اس موضوع کے ساتھ شروعات کر رہا ہوں۔ دیکھو دوسرے خط میں کیا لکھا ہے۔ وہ نہیں، معذرت، میں نے یہاں کچھ آیات چھوٹ دی ہے۔ میں نے پڑھا 15ویں، ٹھیک ہے، آیت 16، لیکن جس میں ہم پہنچے ہیں آئیے اسی اصول پر عمل کریں۔ کیا آپ کو رسولی قاعدہ یاد ہے؟ وہ قاعدہ جو رسول استعمال کرتا ہے، چلو اسی اصول پر چلتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، دوبارہ دیکھتے ہیں، ہمیں ایک ہی چیز محسوس کرنے دو۔ اگر آپ محسوس نہیں کرتے ہیں تو آپ اصول استعمال نہیں کر سکتے، آپ رسولی اصول سے باہر ہیں۔ تم منحرف ہو، اس کا ادراک کیے بغیر وہ شخص منحرف ہو جاتا ہے، اور ایک قابل رکن جیسا کہ جماعت تھوڑا سا ناکام ہو سکتا ہے لیکن دوسری صورت میں محسوس نہیں کر سکتا۔ یہاں دیکھو، تھوڑا سا خمیر آٹا اٹھتا ہے، پیٹ اسے کھاتا ہے۔ اس احساس کے بغیر وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ انہیں ناکام بناتا ہے۔ یہ وہی ہے جو فرشتے دیکھتے ہیں، اور وہ شخص اس کی وضاحت نہیں کر سکتا کہ کیونکہ وہ وفادار ہے، وہ نقل کر رہا ہے، لیکن اسے خدا کا احساس نہیں ہے، اور فرشتے اسے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے پاس وہی احساس نہیں ہے۔ اور پادری چرچ کو بڑھانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور بہتر مالیات حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے، لیکن فرشتے دیکھتے ہیں کہ اسے ایسا احساس نہیں ہے، اور وہ اسے زندہ کھاتے ہیں، کیونکہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اب سے محبت کرتا ہے، اور وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی تربیت کرتا ہے، اور وہ اصلاح کے ساتھ نظم و ضبط کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے خیال آپ کی توجہ حاصل کرنا ہے، اور جب وہ آپ کی توجہ رکھتا ہے تو ابھی کے لیے چیزیں بہنے لگتی ہیں۔ تم کہتے ہو دیکھو یہ کتنا آسان ہے، ارے شکر ہے، عاجزی پھولنے لگی ہے، آپ کا شکریہ رب، آپ کا شکریہ باپ۔ یہ ایک ہی اصول اور ایک ہی احساس کی پیروی کرنا ہے، اسے محبت سے بپتسما دینا چاہیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ کامل لنک ہے؟ محبت اور خدا۔ خادی کو دیکھنے کے لیے وقت لگتا ہے، آپ کو جسم پر قابو پانے اور حکومت کرنے کے قابل ہونے کے لیے بہت زیادہ فضل کھانا چاہیے۔ معلوم نہیں یہ کب ختم ہوگا۔ آیت 17 کہتی ہے بھائیوں میری مشابہت اختیار کرو، اور ان لوگوں کو دیکھو جو اس طرح اپنے آپ کو اس مثال کے مطابق چلاتے ہیں جو آپ ہم میں رکھتے ہیں۔ سیاق و سباق ہی احساس ہے، کیونکہ آپ پابلوں کی طرح نہیں ہو سکتے۔ تصور کریں کہ کیا ہوگا اگر پابلوں نے اس وقت اپنا خیال نہیں رکھا، اس وقت اپنی ذاتی ظاہری شکل کی فکر نہیں کی، اگر اس کی داڑھی بہت لمبی تھی، کیونکہ اس وقت جیلیٹ برانڈ کے اس طرح نہیں تھے۔ آپ اس سلسلے میں اس کی نقل نہیں کر سکتے۔ شاید کئی دنوں سے اس نے نہایا ہو، آپ اس احساس کی نقل نہیں کر سکتے۔ جب وہ آپ سے کہتا ہے میری تقلید کرو، وہ احساس ہمدردی کا حوالہ دے رہا ہے۔ یہ ہماری سوچ سے زیادہ سنگین ہے۔ اگر مقدس ترین جگہ خطرناک تھی تو وہ معاہدہ تھا۔ ارے دیکھو، اگر تم نے موسیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کی جو شامل کیا گیا تھا، یہ ایک قانون تھا خامیوں کے ساتھ ایک عہد، اور اگر آپ نے اس قانون کی خلاف ورزی کی تو آپ اٹل مر گئے، آپ کو قتل کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا بہترین عہد ہے کہ خدا اسے رکھتا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات جن کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کے بغیر یہ کام نہیں کرتا، اس کے بغیر ایک چرچ کام نہیں کر سکتا۔ آپ کو عاجزی کا احساس ہونا چاہیے، دوسروں کو اعلیٰ عہدے پر رکھنا، سکون سے خدمت کرنا، ہر ایک کے آنے کا انتظار کرنا، کیونکہ یہ ایک طویل عمل ہے، اور تم جو بہت اچھے ہو تصور کرو۔ یہ گوشت کہتا ہے کہ یہ خود کو خدا کے قانون کے تابع نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے آیت 18 کیونکہ آس پاس بہت ہیں، سنو ان میں سے کچھ نہیں ہیں، اچھی وجہ کے ساتھ، اچھی وجہ کے ساتھ۔ آخر میں اس نے کہا سب نے مجھے چھوڑ دیا، کیونکہ ان میں سے بہت سے تھے جن کے بارے میں نے تمہیں بارہا بتایا ہے، اور اب روتے ہوئے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں، اس مقصد کا جو اس نے کلوری کی صلیب پر کیا تھا۔ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ میامی میں آپ چرچ نہیں کھول سکتے۔ اگر کوئی پادری یہاں سے نکل کر تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ ماضی میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی جماعتیں کھولنے کی کوشش کی یہاں وہاں، اور ایسا لگتا ہے کہ کشتی شروع ہوتی ہے۔
ارے یہ منحرف ہونے لگا اور اب ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ جو پادری یہاں سے چلے گئے پہلے تو سنو، ان کے پاس 150 لوگوں کے چرچ تھے، ممبران جو انہوں نے یہاں سے لیے تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم چند مہینوں میں وہ غائب ہو گئے، کیونکہ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ وہ جو یہاں سے چلا جاتا ہے جو پہلے ہی فضل جانتا ہے، جیسا کہ رسول نے کہا، یہ بہتر ہے کہ آپ کو حقیقت کا علم نہ ہوتا اس سے کہ واپس آ جائیں۔ یعنی ایک بار جب آپ کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، اب پہلے ہی لنگر انداز ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کو اندر ڈال دیا، اپنے لنگر نگل لیا اور جہاں بھی آپ کھینچتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی یہاں سے چلا جائے گا وہ خطرے میں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس 1000 سال میں۔ اور یہ کوئی ذاتی خطرہ نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں، میں نے اسے دیکھا ہے، میں نے اسے چھوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ہر وہ شخص جو اس موت سے خود کو الگ کرتا ہے، کیونکہ یہ موت ہے، یہ وزارت موت ہے۔ ہاں یہ ایک موت ہے، میں ایک خطرہ ہوں، میرے دوست بنے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کیا ہوتا ہے۔ مجھے رات کے کھانے پر مدعو کریں اور میرے ساتھ کافی وقت گزاری، تھوڑی دیر بعد اب مجھے کوسنے لگیں اور اب گر پڑے، اس لیے میں ہمیشہ اکیلا رہتا ہوں۔ میں نے تنہا رہنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ میں نقصان پہنچاتا ہوں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ پادری ہونے اور جوس لوئس کے درمیان کی تصاویر الجھ رہی ہے؟ یہاں تک کہ میں اس سے الجھ جاتا ہوں۔ تصور کریں کہ یہ کسی اور کے لیے کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ وزارت، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کرنتھیوں کے نام، دوسرا خط 13-11۔ کرنتھیوں کو دوسرا خط 13 باب آیت 11۔ آخر میں بھائیوں خوش ہوں۔ یہ خوشی نہیں ہے، تم جانتے ہو، یہ باہر سے دکھ اور اندر سے خوشی ہے۔ آپ اس کی وضاحت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک شخص جو رحم کی حالت میں ہے، آزمائشوں سے گزر رہا ہے، اور اس وقت جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ عارضی اور لمحاتی ہے، میں جانتا ہوں۔ یہ ہے کہ خادی میرے جسم کے ساتھ، باہر کی چیزوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، لیکن مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ خوشیاں منائیں۔ وہ کہتا ہے اپنے آپ کو مکمل کرو۔ علم میں ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جسم کو مکمل نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بار ایک گروہ تھا جو اپنے آپ کو کامل لوگ کہتا تھا، اور جب وہ یہاں سے چلے گئے تو یہ کہہ کر چلے گئے کہ وہی میرے لیے کم پڑ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں وہی کے ساتھ پیچھے رہ گیا تھا۔ ان کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ میں کئی ہفتوں تک نماز پڑھنا بھول گیا اور وہی مجھ سے پھسل گئی۔ اور پھر وہ یہاں سے چلے گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو کامل لوگ کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ کمال ہو گیا بھائی، بہتر ہوا۔ انہوں نے مبارک نہیں کہا بلکہ کامل کہا، اور وہ چلے گئے اور اتنے کامل ہو گئے کہ غائب ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ گوشت ان کے لیے جلال تھا۔ جی ہاں، وہ کہتا ہے اپنے آپ کو مکمل کرو، اپنے آپ کو تسلی دیں، اپنے لیے پیاس کیا۔ لفظ احساس پھر ظاہر ہوتا ہے۔ ایک ذہن کے رہو اور سکون سے رہو، اور خدا کی امن اور محبت کا خدا، وہ خدا کے امن کی بات نہیں کر رہا ہے۔ یہ وہ امن نہیں ہے جو وہ دیتا ہے، یہ خود امن کا خدا ہے۔ اگر تم میرے جذبات میں آ جاؤ تو میں خود تمہاری زندگی پر حکمرانی کروں گا، وہ کہتا ہے، اور امن اور محبت کا خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آخری آیت جسے ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ کرنتھیوں کے لیے پہلا خط ہے، پہلا باب ختم کرنا ہے۔ کرنتھیوں کے نام پہلا خط، پہلا باب، جسے ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں اور جو اب اس موضوع پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ 10 آیت کہتی ہے، اس لیے میں اب سے التجا کرتا ہوں بھائیو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، کہ تم سب بولو ایک ہی چیز، اور تم میں کوئی تفریق نہ ہو، لیکن یہ کہ اب ایک ہی دماغ اور ایک ہی میں بالکل متحد ہو سکتے ہیں۔ اسی میں کیا لگتا ہے؟ دیکھنا اور محسوس کرنا ایک ہی چیز ہے نا؟ ایک دماغ۔ اب سب ایک ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہی تقسیم پیدا کرتا ہے۔ اور تقسیم کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی نہ ہو، جب احساس نہ ہو۔ مثال کے طور پر دیکھو، میں اسے دہراتا ہوں۔ سائے میں پرانے عہد میں واپس صندوق تھا،
یہ موسیٰ اور قوم کا دفاع تھا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب وہ اتحاد میں تھے صندوق نے ان کے لیے آسمان سے من بھیجا، وہ کھا گئے۔ وہ صحت مند تھے، ان کے ایک جیسے کپڑے تھے اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ٹھیک ہے، اگرچہ صندوق موجود تھا، صندوق نے رویہ کے ساتھ کام کیا۔ کہو رویہ۔ رویہ محسوس کرنا ہے لوگوں کے رویے کے ساتھ۔ اور پھر ایک دن لوگ تقسیم ہونے لگے اور قلعوں کے لوگوں نے جھگڑا اور تفرقہ پھیلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ خدا نے فلسطینیوں کو ان سے صندوق چوری کرنے کی اجازت دی اور صندوق ان سے چرا لیا گیا۔ فلسطینیوں نے کہا، ہم نے خزانہ چرا لیا ہے۔ یہ وہی ہے جو شفا اور خوشحالی لاتا ہے، لیکن یہ اس وزارت سے باہر کام نہیں کرتا جہاں خدا اسے رکھتا ہے۔ اور پھر وہ ٹھیک ہے کہنے لگے، صحت، خوشحالی، لیکن کشتی نے اس کے برعکس کام کیا۔ صندوق ان پر السر پیدا کرنے لگا اور وہ بیمار ہونے لگے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا، انہوں نے موسیٰ کو بہت دور سے بلایا اور کہا، اس صندوق کو یہاں سے لے جاؤ کیونکہ یہ ہمیں مار ڈالے گا، کیونکہ یہ صرف ایک ہی لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے، چنے ہوئے لوگ، چنے ہوئے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب تقسیم ہو صندوق آپ کی وراثت کا سامان فراہم نہیں کرتا، جب کوئی عام احساس نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے جو اسے کاٹتا ہے؟ دیکھو کرسمس کے موقع پر میں ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں تقریباً 12 لوگ تھے اور ہم پارٹی میں تھے، سب کچھ نارمل تھا، لیکن ایک الگ موڈ والا شخص آیا۔ ایک آدمی آیا جس کی نظروں سے ماحول خراب ہو گیا، اور جیسے ہی وہ آدمی پہنچا، دیکھو کوئی ناچتا نہیں، کوئی نہیں ہنسا، یہ سب شکست کے احساس میں اتر گیا، اور صرف ایک شخص نے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ توانائیاں ہیں؟ تم روح ہو اور آپ کے اندر ایک روح جو آپ کے جسم کے ذریعے زہر کی عکاسی کرتی ہے۔ کیا اپنے وہ گھر دیکھے ہیں جہاں ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، جہاں ہم آہنگی نہیں ہوتی؟ ارے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں، کہ آپ اسے ہوا میں سانس لے سکتے ہیں؟ لہذا ہمیں خدا کے چرچ کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ ہر ایک کو اپنے من پر نظر رکھنا ہے، کیونکہ من نعمت ہے۔ ارے زبور نویس وہی تھا جس نے کہا تھا، دیکھو بھائیوں کا ایک ساتھ رہنا کتنا خوشگوار ہے۔ اور اس نے کہا، یہ اس تیل کی طرح ہے جو ہارون کی داڑھی کو نیچے کرتا ہے، بخور یہ ایک آرکسٹرا کی طرح ہے جو عین مطابق نوٹ بجاتا ہے اور وہاں سے ایک بہترین راگ آتا ہے۔ لہٰذا یہ کال اب کے لیے ہے جو حاضر ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو ویڈیو کے ذریعے مجھے سن رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اسے اخبار میں پڑھیں گے، مرتد کے لیے، اور انٹرنیٹ پر۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ یہ اور کہاں سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پردہ آپ کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازے تو آپ کو ایک ہی ذہن کا ہونا چاہیے۔ صحت، خوشحالی ایک ہی احساس کے بغیر کچھ بھی کام نہیں کرتا۔ گھر نہیں چلتا، چرچ کام نہیں کر رہا ہے، کام پر چیزیں کام نہیں کرتی ہیں، جو کام دفتر میں کرنے کی ضرورت ہے وہ پورا نہیں ہوتا، سب کچھ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ احساس ہی تمام وہی اور رب کی خوشی کو باندھتا ہے۔ تم مبارک ہو۔ آئیے کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ والے شخص کو بتائیں، میں بھی ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں۔